अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग से कभी वास्ता नहीं पड़ता। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एक हकीकत है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानेंगे क्वांटम टनलिंग है क्या। यहां मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसकी अफादियत महदूद है। इससे हम सिर्फ चंद मोटी मोटी बातें ही समझ सकते हैं। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करंट हासिल करेंगे। हर हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोबेबिलिटी करंट मुंसलिक है। हम ये देखेंगे कि अगर उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हमने मालूम कर लिया है तो उससे फिर यह करंट कैसे हासिल किया जाता है। फिर अगर किसी हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन के सामने कोई रुकावट खड़ी की जाए तो हम ये देखेंगे कि बाज दफा ये उस रुकावट को पार कर सकता है, गो कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने टनल किया है। इस इलेक्ट्रॉन के सामने हम मुख्तलिफ रुकावटें रखेंगे और ये देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को इन हालात में कैसे हल किया जाता है। जब हम क्वांटम टनलिंग के बारे में इतना कुछ सीख लेंगे तो फिर हम इसका इतलाक करेंगे अल्फा पार्टिकल डीके के ऊपर। यह देखा गया है कि बाज ऐसे एटम के मरकज हैं जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स खारिज होते हैं। इनके निकलने के इम्कानात और उनकी रफ्तार का बहुत पहले तयन किया गया था। इसका हम मुआयना लेंगे। आजकल के जमाने में टनलिंग को खूब इस्तेमाल किया गया है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में। इस खुर्दबीन की मदद से हम अलहदा अलहदा एटम्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी बात यहां से शुरू करते हैं। एक गेंद है। इस गेंद को अगर लुढ़काया जाए इस टीले पर, और इस टीले पर कोई रगड़ नहीं है, तो ये गेंद ऊपर जाएगा एक हद तक और फिर लौटेगा और उसी रफ्तार पे लौटेगा जिस पर आपने ऊपर फेंका था। अगर आप ज्यादा रफ्तार से इसको फेंकते हैं, मतलब ये कि अगर आप इसको काफी एनर्जी देते हैं, तो ये इस टीले को पार करके दूसरी तरफ निकल सकता है, लेकिन इसको ऊपर से गुजरकर यूं आना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपने इसको कम एनर्जी दी हो, इतनी कि ये ऊपर भी ना पहुंच सके, तो फिर यह हमेशा वापस आएगा, दूसरी तरफ निकल नहीं सकेगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में यूं ही होता है। मगर क्वांटम मैकेनिक्स में एक और बड़ी दिलचस्प चीज हमारे सामने आती है। गो के इस गेंद में इतनी तवानाई नहीं है, मतलब ये कि आपने इसको इतनी एनर्जी नहीं दी कि ये ऊपर जा सके, लेकिन ये फिर भी यहां से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच सकता है। यूं लगता है जैसा कि इस जर्रे ने अपने लिए कोई सुरंग बना लिया है। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या वजह है कि ये गेंद दूसरी तरफ पहुंच गया, गो कि आपने इसको इतनी एनर्जी नहीं दी कि ये ऊपर यहां तक पहुंच सकता? इसकी तौजी हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में तलाश कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना है कि एक मुख्तसर वक्त डेल्टा टी के लिए एनर्जी की खिलाफ वर्जी हो सकती है और डेल्टा ई डेल्टा टी एच बार बटा 2 से बड़ा होगा। एच बार यहां प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यह बना कि एक मुख्तसर वक्त डेल्टा टी के लिए यह गेंद इतनी एनर्जी हासिल कर सकता है कि कुछ इम्कान बनता है कि यह दूसरी तरफ निकल सके। मगर इसका कितना इम्कान है वो आप यहां से नहीं पता कर सकते।
بس یہ جان سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، یہ گولی ہے جو اس پیالے کے اندر آگے پیچھے یوں لڑکتی رہتی ہے۔ اب ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اگر یہاں یہ اس اونچائی پہ پہنچتی ہے تو جب یہ واپس دوسری طرف لڑکے گی تو یہ ادھر آئے گی اور پھر واپس ادھر۔ لیکن کوانٹم میکینکس میں یہ امکان بنتا ہے کہ یہ اس رکاوٹ کو پار کر کے اس پیالی کو سر کر کے دوسری طرف سے یہ نیچے آ سکے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے یہ اتنی انرجی حاصل کر سکتی ہے کہ یہ اس رکاوٹ کو پار کر کے ادھر پہنچے۔ مگر اس کا امکان کتنا ہے یہ ہم ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل سے نہیں جان سکتے، بس اتنا جان سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہی بات میں ذرا مختلف انداز میں کہوں گا۔ فرض کیجئے کہ یہ کوئی گولی ہے یا گیند ہے تو یہ کسی پوٹینشل کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر پوٹینشل کم ہے، یہاں پر زیادہ ہے، اور یہ ایک سموتھ انداز میں ایک تسلسل کے ساتھ صفر سے لے کر یہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر میں اس کو لڑکاؤں تو یہ گولی اوپر جا کر پھر واپس آ جائے گی۔ یہاں پر جو پوٹینشل آپ کے سامنے ہے اس کے لیے شروڈنگر ایکویشن حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لہذا ہم ایک زیادہ سادہ پوٹینشل لیں گے۔ یہ پوٹینشل ایسا ہے جو بالکل صفر ہے یہاں پہ، اور یہاں پر پہنچ کر یہ ایک مستقل قیمت رکھتا ہے۔ جب اس گولی کو اس طرف پھینکا جائے گا تو یہ لوٹ کر واپس آئے گی، کیونکہ جب یہ اس پوٹینشل سے ٹکراتی ہے تو اس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے جو اس سمت ہے۔ اگر ایک ذرہ یا ایک سے زیادہ ذرے کسی سمت حرکت کر رہے ہوں تو ان سے منسلک ایک پروبیبلٹی کرنٹ ہوتا ہے۔ اس کرنٹ کی مقدار زیادہ ہوگی اگر زیادہ ذرے ہوں، اور اس کی مقدار زیادہ ہوگی اگر ان کی رفتار زیادہ ہو۔ تو چلیے ہم پروبیبلٹی کرنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک آزاد ذرے کے لیے۔ یہ آزاد ذرہ ایک جہت میں حرکت کرتا ہے، اور اب ہم اس کے لیے شروڈنگر ایکویشن حل کریں گے۔ شروڈنگر ایکویشن ایچ سائے برابر ای سائے ہے، اور یہاں ہیملٹونین میں صرف ہر کی توانائی آتی ہے پی کا مربع بٹا 2m، اور پی کی جگہ پر آپ ایچ بٹا آئی ڈی بائی ڈی ایکس جب لگائیں گے تو یہاں پر یہ آپریٹر بنتا ہے جو سائے کے اوپر عمل کر کے دوبارہ سائے دیتا ہے۔ اس کا حل تو آپ کے سامنے ہے، بہت آسانی سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ای ٹو دی آئی کے ایکس، یا بعض دفعہ میں اس کو ای ٹو دی آئیوٹا کے ایکس کہتا ہوں، اس پر جب یہ آپریٹر عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایچ بار اسکوائرڈ کے اسکوائرڈ بٹا 2m آئے گا۔ جو منفی علامت یہاں تھی اسے آئیوٹا کے مربع نے ختم کر دیا۔ اب آپ یہ نوٹ کریں کہ یہاں پر ای ٹو دی آئیوٹا کے ایکس ہے، یہاں پر بھی ای ٹو دی آئیوٹا کے ایکس ہے۔ اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں، چنانچہ ای ایچ بار اسکوائرڈ کے اسکوائرڈ بٹا 2m ہے۔ تو اگر کسی ذرے کی انرجی ای ہو تو اس کا k اس کے حساب سے طے ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ای ٹو دا منفی آئیوٹا کے ایکس لیا ہوتا تو اس کو 2 دفعہ ڈیفرینشیٹ کرنے سے وہی چیز ملے گی، اور یہاں پر بھی ہم اس کو اور اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ چنانچہ ویو فنکشن یہ ہو یا ویو فنکشن یہ ہو، دونوں صورتوں میں انرجی برابر ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے اس کے سامنے یہاں پر کوئی مستقل عدد رکھا ہو a یا b، تو
یہ سائے بھی اس ایکویشن کو حل کرے گا، اس لیے کہ دونوں طرف سے وہ کانسٹنٹ کٹ جائے گا۔ چنانچہ جو جنرل سولوشن بنتا ہے اس ایکویشن کا وہ اے ای ٹو دی آئی کے ایکس جمع بی ای ٹو دا منفی آئی کے ایکس بنتا ہے۔ یہ اور یہ ایک دوسرے سے مختلف سولوشنز ہیں۔ ڈفرینشیل ایکویشن جو سیکنڈ آرڈر کا ہو اس کے دو آزاد انڈیپینڈنٹ سولوشنز ہوتے ہیں، چنانچہ ان دونوں کو جمع کرنے سے جنرل سولوشن بنتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ای ٹو دی آئی کے ایکس مومنٹم آپریٹر کا آئیگن فنکشن ہے، جس کا مطلب یہ کہ مومنٹم آپریٹر جب اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس سے وہی ویو فنکشن واپس ملتا ہے، وہی فنکشن ملتا ہے، اور اس کے آگے جو عدد ہے، جو کانسٹنٹ ہے، وہ آئیگن ویلیو کہلاتا ہے۔ تو یہاں مومنٹم آپریٹر کا آئیگن ویلیو ایچ بار کے ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر منفی آئیوٹا کے ایکس لگایا ہوتا تو یہاں پر بھی منفی ہوتا، اور ادھر آئیگن ویلیو کے سامنے منفی علامت ہوتی۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک سوال، اگر سائے کو یہ جنرل سولوشن لیا جائے تو کیا یہ مومنٹم آپریٹر کا آئیگن فنکشن ہے؟ یہ جاننے کے لیے پی اس کے اوپر عمل کروائیں۔ کیا سائے آپ کو دوبارہ ملتا ہے؟ یہی سوال ہیملٹونین کے بارے میں۔ ہیملٹونین اس ایچ کے اوپر لگائیں، کیا آپ کو وہی سائے ملتا ہے؟ اب جو بات یہاں پر لکھی ہوئی وہ میں یہاں پہ دہراتا ہوں۔ پی جب ای ٹو دی آئی کے ایکس پر عمل کرتا ہے تو اس سے مثبت ایچ بار کے ملتا ہے، جبکہ ای ٹو دا منفی آئی کے ایکس پر منفی ایچ بار کے ملتا ہے۔ گویا کہ ایک صورت میں مومنٹم اس سمت ہے اور دوسری صورت میں مومنٹم اس سمت ہے۔ اگر مومنٹم اتنا ہو تو ویلوسٹی آپ معلوم کرتے ہیں ماس سے تقسیم کر کے۔ تو پہلے ویو فنکشن میں ویلوسٹی مثبت ہے، دوسرے میں ویلوسٹی منفی ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ ایسے ویو فنکشن کو کیسے سمجھا جائے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک جس میں مومنٹم اس سمت ہے اور دوسرا جس میں مومنٹم اس طرف ہے۔ ویو فنکشن کے اس حصے سے یہ پروبیبلٹی کرنٹ جے وابستہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اگر کوئی سا بھی ویو فنکشن ہو، اس کے آگے جو کانسٹنٹ ہے اس کے میگنیٹیوڈ کا مربع پروبیبلٹی بنتا ہے۔ چنانچہ جو کرنٹ بنتا ہے اور جو اس حصے سے منسلک ہے وہ یہ ہے، جبکہ اس حصے سے منسلک یہ کرنٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک ذرے یا بہت سے ذروں کا پروبیبلٹی کرنٹ معلوم کرتے ہیں۔ اب ہم شروڈنگر ایکویشن حل کریں گے ایک سٹیپ پوٹینشل کے لیے۔ سٹیپ پوٹینشل سے مراد یہ کہ پوٹینشل یہاں پر صفر ہے، مستقل قیمت رکھتا ہے، اور اچانک یہ بڑھ جاتا ہے اس طرف، اور اب اس کی قیمت V0 ہے۔ اگر اس طرف سے ذرے اس پوٹینشل کی طرف پھینکے گئے تو ان میں سے کچھ ٹکرا کر واپس چلے جائیں گے اور کچھ اوپر سے گزر جائیں گے، بشرطے کہ اس کی انرجی کافی ہو۔ کلاسیکلی تو ایسا ہی ہوتا۔ اب چلیے ہم شروڈنگر ایکویشن حل کر کے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم یہ حل کر ہی چکے ہیں، یہ شروڈنگر ایکویشن ہے۔ یہاں ایل سے مراد لیفٹ، تو جو ویو فنکشن بائیں کی طرف ہوگا اسے ہم نے سائے ایل کہا ہے۔ حل تو ہم نے کر ہی لیا ہے۔ اس کا جنرل سولوشن دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو اس طرف جانے والے ذروں کا ہے
اور دوسرا حصہ جو پلٹ کر واپس آنے والے ذروں کا ہے. دونوں کی انرجی برابر ہے ایچ بار اسکوائرڈ کے اسکوائرڈ بٹا 2m. اب چلیے ہم شروڈنگر ایکویشن لکھتے ہیں دائیں کی طرف. اب دائیں کی طرف پوٹینشل ہے، اور جب ہم حرکی توانائی میں کائنیٹک انرجی میں پوٹینشل انرجی کا اضافہ کرتے ہیں تو ادھر ایک مستقل قیمت آتی ہے V0. اور اب شروڈنگر ایکویشن H psi برابر E psi ہے، اور یہ E وہی ہوگا جو یہ ہے. یہ ایکویشن تو ہم نے پہلے حل کر لی ہے، بس صرف یہ کرنا ہے کہ اس V0 کو اس طرف لے جانا ہے. اور اب E منفی V0 برابر ہوگا H بار اسکوائرڈ کاپا اسکوائرڈ بٹا 2m. یہاں پر سائے دائیں کی طرف لکھا گیا ہے، اور اس کے دو حصے بنتے ہیں، E طاقت آیوٹا کاپا ایکس، اور یہاں پر E طاقت منفی آیوٹا کاپا ایکس. اب یہ حصہ دراصل ایسے ذروں کا ہے جو اس سمت جا رہے ہیں. میں پھر سے یہ بات دہراؤں گا، یہاں سے ذرے اس طرف پھینکے گئے ہیں، کچھ ٹکرا کر واپس جاتے ہیں اور کچھ اس طرف نکل جاتے ہیں. انفینٹی سے آنے والے کوئی ذرے نہیں ہیں، یہ ٹرم موجود نہیں ہے، اس کو ہم صفر کر سکتے ہیں. تو مختصر یہ کہ ہم نے ویو فنکشن کے دو حصوں کی شناخت کی ہے. ایک حصہ یہ ہے جو آنے والے ذروں کا ہے، اور دوسرا حصہ ان ذروں کا جو ٹکرا کر واپس جاتے ہیں. دونوں کی انرجیز برابر ہیں. جو ذرے اس طرف نکل گئے ان کی انرجی V0 جمع H بار اسکوائرڈ کاپا اسکوائرڈ بٹا 2m ہے. اور یاد رہے کہ یہ E ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے. اس سے پھر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کاپا اسکوائرڈ کی کیا قیمت ہوگی. فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے انرجی E کو V0 سے زیادہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ کاپا اسکوائرڈ خود ایک مثبت قیمت رکھتا ہے، اور اسی لیے کاپا ریئل ہوگا. چنانچہ جو ویو فنکشن یہاں پر ہے CE⁻⁴ کاپا ایکس، یہ ایک پلین ویو ہے جس کی سمت یہ ہے. لہذا اب ہمارے سامنے سائی لیفٹ یہ ہے، سائی رائٹ یہ ہے، اور اب ہمیں دو ضروری شرائط ان کے اوپر لگانی ہوں گی. اول یہ کہ ویو فنکشن یہاں پر x = 0 پر کنٹینیوس ہے، کہ ویو فنکشن میں تسلسل ہے. گویا کہ جو لیفٹ ویو فنکشن ہے اور رائٹ ویو فنکشن ہے دونوں کو 0 پر برابر ہونا چاہیے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا، یعنی کہ اگر سائی ڈسکنٹینیوس ہوتا، تو پھر اس کا ڈیریویٹو نہ ہوتا، یا آپ کہہ سکتے انفینٹ ہوتا، اور اس سے پھر ہم سیکنڈ ڈیریویٹو بھی نہ بنا سکتے. چلیے اس پر ہم عمل کرتے ہیں. تو یہاں آپ x کو صفر کریں تو یہ بن جائے گا a جمع b، اور یہ c کے برابر ہونا چاہیے، کیونکہ جب x کو یہاں پر صفر کیا جائے گا تو سائی رائٹ c ہوگا. چنانچہ a جمع b برابر c کے ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ویو فنکشن کا ڈیریویٹو اس جگہ پر کنٹینیوس ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر سیکنڈ ڈیریویٹو اس جگہ پر وجود ہی نہ رکھتا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفینٹ ہو جاتا، اور اس طرح سے شروڈنگر ایکویشن کا لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ برابر نہ ہو سکتے. چنانچہ یہ شرط ہمیں لگانی پڑی. تو اگر ہم سائی لیفٹ کے اس حصے کو ڈفرینشیٹ کریں تو اس سے ہمیں ملے گا x کو صفر کرنے سے صرف
ए आई के रहेगा और यहां पर मनफी बी आई के होगा। चुनाचे जब हम डिफरेंशिएट करके x को सिफर करेंगे और इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करके और x को सिफर करेंगे तो यहां से ये दूसरी इक्वेशन निकलेगी के ए मनफी के बी बराबर कापा सी। अब इन इक्वेशंस को आप यूं समझें कि दरअसल ए तो हम खुद ही तय करते हैं, जितने जर्रे इस तरफ भेजे जाएंगे ए उसी हिसाब से ज्यादा होगा। चुनाचे यहां पर सिर्फ बी और सी हमें पता करने हैं और दो इक्वेशंस हैं, इनको हल करना तो आसान काम है। बस इसको आप के से ज़रब दें, फिर दोनों को जमा करें और फिर तफरीक करें तो b बटा a बनता है के मनफी कापा बटा के जमा कापा और c बटा a ये बना 2 के बटा के जमा कापा। और ये देख लीजिए कि e एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ये है। चुनाचे h बार स्क्वेयर्ड के स्क्वेयर्ड बटा 2m इसके बराबर हुआ तो ये यहां पर आ गया, यहां से कापा स्क्वेयर्ड की कीमत निकली। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कापा स्क्वेयर्ड खुद मुस्बत कीमत रखता है, इसलिए कि e v0 से बड़ा है। तो हम b बटा a और c बटा a जान चुके हैं और ये बात मैं फिर दोहराऊंगा कि कापा स्क्वेयर्ड मुस्बत है, e v0 से बड़ा है। यहां से कापा k के हवाले से ये बनता है और ये e जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं वो एनर्जी है जिससे हम जर्रों को इस तरफ रवाना करते हैं। तो अब k और कापा डालिए, b बटा a ये बना और c बटा a ये। अब ये नोट करें कि अगर हम e को बहुत बढ़ा दें तो ये सिफर हो जाएगा और b बटा a एक मनफी एक जमा एक हो जाएगा, यानी कि b बटा a सिफर की तरफ चला जाएगा जैसे जैसे e बढ़ता जा रहा है। यानी कि जितने जर्रे यहां से इस तरफ फेंके जाएंगे बहुत कम लौटेंगे और दूसरी तरफ जैसे जैसे ई बढ़ेगा तो ये सिफर होगा और c बटा a 2/2 होगा, यानी कि c a के बराबर होगा, जिसके माने ये है कि जितने जर्रे यहां पर फेंके गए थे अक्सर व बेशतर वो दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हुए, सिर्फ चंद एक हैं जो वापस चले जाएंगे। ये सवाल आपको हल करना है, आसान भी है और इससे आप ये भी सीखेंगे कि करंट कभी जाया नहीं होता, इसकी कुल मिकदार हमेशा कायम रहती है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं h बार के बटा m ये आने वाले जर्रों की वेलोसिटी है, उनकी रफ्तार है जो कि सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कुछ करंट है जो इस तरफ निकल जाता है और वो करंट ये है, और कुछ करंट वापस चला जाता है। तो जितना करंट आता है उतना ही बाहर निकल जाता है, इस तरफ या इस तरफ। अब आपको यह साबित करना है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों की मिकदारें बराबर हैं। अब हम उसी स्टेप पोटेंशियल के लिए मुख्तलिफ एनर्जीज के पार्टिकल्स रवाना करेंगे और ये देखेंगे कि वेव फंक्शन में क्या तब्दीली आती है। तो ये वही पोटेंशियल है जो अब हमने हल किया था। ये हरी लाइन एनर्जी दिखाती है, मैं इस एनर्जी को तब्दील करूंगा और ये वेव फंक्शन का रियल पार्ट है,
امیجنری پارٹ بھی اسی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ویو فنکشن جو لیفٹ کی طرف ہے اور جو رائٹ کی طرف ہے، اس جگہ پر یہ کنٹینیوس ہے، یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس میں تسلسل ہے، اور اس کے ڈیریویٹو میں بھی تسلسل ہے اس نقطے کے اوپر۔ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ویو لینتھ ہے وہ 2π/کاپا ہے۔ جیسے جیسے انرجی گھٹتی جاتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہری لائن جو کہ انرجی کی لائن ہے نیچے آ رہی ہے اور V0 تک پہنچ رہی ہے۔ V0 اور E جب برابر ہوں گے تو خیر کاپا 0 ہو جائے گا، ویو لینتھ اس کی انفینٹ ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہاں پر E V0 سے بڑا ہے، تو جب E V0 سے چھوٹا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ذرہ جب پوٹینشل بیریئر تک پہنچے گا تو اسے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا، یہ کبھی اسے پار نہیں کر سکے گا اور تھوڑی دور بھی اس طرف نہیں نکل سکے گا۔ یہ تو کلاسیکل میکینکس کا کہنا ہے، لیکن جب ہم شروڈنگر ایکویشن حل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ایک مختلف جواب ملے گا۔ تو چلیے اس طرف تو آنے والی لہر ہے e⁻⁴ اور یہ لوٹنے والی لہر ہے -iωkx۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ ڈیفرنشیل ایکویشن ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر مثبت علامت ہے جبکہ یہاں پر منفی علامت ہے، لیکن اس کی وجہ سے سولوشنز میں بڑا فرق آئے گا۔ یہ دیکھیں کہ اگر ای طاقت کے ایکس کو یا ای طاقت منفی کے ایکس کو 2 بار ڈیفرینشیٹ کیا جائے تو سائے، یعنی کہ اگر سائے کو اس میں ڈالا جائے تو اس طرف بھی k² سائے آئے گا اور اس طرف بھی۔ منفی علامت سے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میں اس ایکویشن کو حل کروں تو یہاں پر مجھے ای طاقت آئیوٹا کے ایکس لگانا ہوگا یا پھر منفی آئیوٹا کے ایکس۔ اب ان دونوں میں میرا مطلب یہ کہ ان میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ای طاقت کے ایکس تو ایکسپونینشل ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، جبکہ یہ منفی ایکسپونینشل ہے، یعنی کہ یہ گھٹتا جاتا ہے اور بالآخر یہ 0 ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ای طاقت آئیوٹا کے ایکس یا منفی آئیوٹا کے ایکس یہ آسیلیٹنگ فنکشنز ہیں۔ اگر اس کا ریئل پارٹ لیا جائے تو کوسائن کے ایکس ہے اور امیجنری پارٹ سائن کے ایکس ہے، یعنی کہ یہ آسیلیٹنگ فنکشنز ہیں۔ تو چلیے اب ہم فزکس پہ لوٹتے ہیں۔ جب ای V0 سے چھوٹا ہوگا یہاں پر ایک ڈیکیئنگ ایکسپونینشل آئے گا، مطلب یہ کہ جو قیمت یہاں ہے اس سے یہ گھٹتا ہوا ایسے کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویو فنکشن اب ایکسپونینشلی ڈیکے کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم دور ہوتے جاتے ہیں x=0 سے تو ویو فنکشن گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر e V0 سے تھوڑا ہی کم ہے، لیکن چلیے یہ فاصلہ میں اب بڑھاتا ہوں، یعنی کہ e کو اور نیچے لے کر آتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو فنکشن بہت تیزی سے اب گھٹ رہا ہے۔ تو کچھ ہی فاصلے کے بعد یہ ویو فنکشن بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہاں پر تو ذرے ہیں، کچھ جو اس طرف آ رہے ہیں اور کچھ جو ٹکرا کر واپس جا رہے ہیں، لیکن اس طرف آپ کو ذرے صرف ایک بہت ہی کم فاصلے تک ملیں گے۔ کلاسیکل میکینکس کا کہنا ہے کہ یہ سارے ذرے
واپس ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اس طرف ہیں، اس طرف کوئی نہیں ہے۔ البتہ کوانٹم میکینکس سے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کچھ پینیٹریشن ہوتی ہے۔ اس لمبی تمہید کے بعد ہم اصل کوانٹم ٹنلنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ اس طرف سے ذرے اس پوٹینشل بیریئر پر جا کر لگتے ہیں۔ اب آنے والے ذروں کی انرجی V0 سے کم ہوگی۔ گویا کہ اگر کلاسیکل میکینکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی امکان نہیں بنتا کہ ایک ذرہ جو یوں پہنچتا ہے اس کو پار کر کے دوسری طرف سے نکل سکے۔ لیکن اب ہم شروڈنگر ایکویشن کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ شروڈنگر ایکویشن اس طرف یعنی کہ لیفٹ پر یہ ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا حل یہ ہے ae⁻⁴ جمع be⁻⁻x۔ گویا کہ یہ لہر اس طرف جا رہی ہے اور یہ لوٹ کر مخالف سمت جا رہی ہے، اس کی انرجی اتنی ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہاں بھی شروڈنگر ایکویشن وہی ہے۔ ہاں، یہاں پر سائے رائٹ ہونا چاہیے، یہاں پر بھی سائے رائٹ ہونا چاہیے، جبکہ ادھر لیفٹ ہے اور لیفٹ ہے، مگر بات واضح ہے۔ تو یہاں سے جو لہر باہر کی طرف نکلے گی وہ e⁻⁴ ہوگی، اس کی سمت اس طرف ہے۔ بیچ میں شروڈنگر ایکویشن میں ہمیں پوٹینشل شامل کرنا ہوگا جس کی اونچائی V0 ہے۔ گویا کہ بیچ میں ان دونوں کے درمیان یعنی کہ P اور Q کے درمیان شروڈنگر ایکویشن یہ ہوگی۔ اب اس کو جب ہم حل کرتے ہیں تو ایکسپوننشل آتے ہیں، E طاقت مثبت کاپا x اور E طاقت منفی کاپا x۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ E کاپا x کو ختم کیوں نہیں کیا گیا ہے، F کو صفر کیوں نہیں کر دیا گیا ہے، یا G کو کیوں نہیں صفر کر دیا گیا ہے؟ یہاں پر یہ دونوں ٹرمیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ شروڈنگر ایکویشن صرف یہاں سے لے کر یہاں تک کی ہے اور یہ انفینٹی نہیں ہے۔ گویا کہ ویو فنکشن ادھر اور ادھر محدود ہے، چنانچہ ہمیں یہ دونوں رکھنے ہوں گے۔ اب یہاں انرجی میں V0 کا اضافہ ہے، تو اب بائیں کی طرف، بیچ میں اور دائیں کی طرف تینوں علاقوں میں ہمارے پاس شروڈنگر ایکویشن کے سولوشنز ہیں۔ آگے کیا کیا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہم اس جگہ پر ویو فنکشن لیفٹ اور ویو فنکشن جو بیچ میں ہے ایم مڈل کے لیے ہے، تو لیفٹ ویو فنکشن اور مڈل ویو فنکشن اس نقطے کے اوپر برابر ہوں گے، اور اسی جگہ کے اوپر ان کے ڈیریویٹیوز بھی، فرسٹ ڈیریویٹیوز بھی برابر ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں دو ایکویشنیں ملیں گی۔ پھر ہم یہی چیز یہاں پر کریں گے، جو ویو فنکشن اس طرف ہے اور جو ویو فنکشن اس طرف ہے ان دونوں کو برابر ہونا ہے، چنانچہ یہ ویو فنکشن کی کنٹینیوٹی ہے اور پھر یہ ڈیریویٹیوز کی کنٹینیوٹی۔ لہذا ہمارے پاس اس وقت 4 ایکویشن ہیں۔ یہ دیکھیں کہ A تو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ A کی قیمت کیا ہوگی۔ B، F، G اور C یہ 4 ایسے کانسٹنٹس ہیں جنہیں ہمیں معلوم کرنا ہے، مگر اب کام تو ہو گیا، 4 ایکویشن ہیں، 4 ان نون ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے میں آپ کو صرف سولوشن دکھاتا ہوں۔ یہ آپ بآسانی ان ایکویشن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ T جسے ٹرانسمیشن کوایفیشنٹ کہتے ہیں، جو C/A کا مربع ہے، یہاں پر C باہر نکلنے والی موج کا ایمپلیٹیوڈ ہے، اور اگر آپ نے وہ 4 ایکویشنز حل کر دیں، جو کہ مشکل کام بالکل نہیں ہے، تو اس سے پھر T کی یہ قیمت نکل آتی ہے۔
یہاں پر کاپا میں پھر سے ایک بار لکھ لیتا ہوں، کاپا جو کہ V0 منفی ای ہے، اور یاد رہے کہ ای V0 سے چھوٹا ہے، اسی لیے کاپا کا مربع مثبت ہوگا۔ اس سولوشن کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے یہ فرض کر لیں کہ ای بہت چھوٹا ہے۔ اگر ای بہت چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹرم انفینٹ ہو گئی، جس کے معنی یہ کہ ٹرانسمیشن کوایفیشنٹ ٹی 1/انفینٹی یعنی کہ صفر ہو گیا۔ اور یہ بہت معقول بات ہے، اس لیے کہ اگر بہت کم انرجی کے ذرے اس طرف پھینکے گئے تو بہت کم امکان ہے کہ یہ اس بیریئر کو سر کر سکیں گے۔ اب یہ فرض کریں کہ ایل بہت چھوٹا ہے۔ اگر ایل بہت چھوٹا ہے تو ہائپربولک سائن کے ایل کے برابر ہوگا۔ ہائپربولک سائن آف ایکس از اکول ٹو ایکس، چنانچہ یہاں پر کاپا اسکوائرڈ ایل اسکوائرڈ آئے گا، اور یہ بھی ایک بہت ہی معقول چیز ہے، اس لیے کہ اگر آپ ایل کو صفر کر دیتے ہیں تو ٹرانسمیشن کوایفیشنٹ 1/1 ہو جائے گا، یعنی کہ 1 ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو ذرے یہاں سے آئیں گے وہ سارے کے سارے اس کے پار نکل سکیں گے۔ یہ فارمولا درست صرف اس صورت میں ہے کہ اگر کاپا ایل بہت چھوٹا ہو۔ دوسری طرف اگر ایل بڑا ہو تو پھر ہائپربولک سائن کاپا ایل ایکسپونینشل کے ایل کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا ہے، انفینٹی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ ایل بڑا ہونے کی صورت میں ٹرانسمیشن کوایفیشنٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار یہ ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپونینشلی گھٹتا ہے جیسے جیسے ایل بڑھتا ہے۔ ٹنلنگ کا اطلاق اب ہم الفا پارٹیکلز کے اوپر کریں گے۔ الفا پارٹیکلز میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں، اور وہ کسی نیوکلیس کے اندر بند ہوتے ہیں۔ تقریباً 90 سال پہلے یہ جان لیا گیا تھا کہ الفا پارٹیکلز دراصل کسی نیوکلیس سے ٹنلنگ کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ تو چلیے اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس الفا پارٹیکل کو ایک ذرہ آپ سمجھیں، گو کہ اس کے اندر نیوٹران اور پروٹون ہیں۔ جب یہ الفا پارٹیکل کسی نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے تو اسے اندر کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور یہ فاصلہ، میرا مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا بہت ہی کم ہے، چند فرمیز کے برابر ہے۔ 1 فرمی 10 طاقت -13 سینٹی میٹر ہے، لہذا یہاں سے یہاں کا فاصلہ بہت چھوٹا ہے، نیوکلیئر فورس کا رینج ہے۔ لیکن اگر یہ الفا پارٹیکل کسی طرح سے باہر نکل سکے تو پھر اس کو دھکا ملتا ہے دوسرے پروٹونز کے چارج کی وجہ سے۔ الفا پارٹیکلز میں کیونکہ 2 مثبت پروٹون ہیں اور نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہوتے ہیں، تو جو ہی یہ نیوکلیئر فورس کی گرفت سے نکلتا ہے تو اسے دوسری سمت دھکا ملتا ہے۔ لیکن کیا ایک الفا پارٹیکل کسی نیوکلیس کے اندر سے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی انرجی لیول کے اوپر منحصر ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انرجی اتنی ہو تو کچھ امکان بنتا ہے کہ وہ اس رکاوٹ کو سر کر کے دوسری طرف نکل جائے۔ اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک الفا پارٹیکل ہے جو پوٹینشل کے درمیان قید ہے اور بہت سی ٹھوکریں آگے پیچھے کھاتا جاتا ہے، لیکن بالآخر ٹنلنگ کے ذریعے سے یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آخری مثال یہ سکیننگ ٹنلنگ مائکروسکوپ کی ہے۔ یہ کمال کی خوردبین ہے جس سے آپ چھوٹے ایٹمز تک کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سیمپل ہے، وہ سیمپل کسی دھات کا ہو سکتا ہے
اس دھات کے اوپر ایٹمز ہیں، ایٹمز سے الیکٹرانز کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اب اس کے نزدیک ایک نوکیلا ٹنگسٹن کا ٹپ رکھا جاتا ہے، اس کو کوئی وولٹیج دی جاتی ہے، چنانچہ اس کے اور سیمپل کے درمیان ایک پوٹینشل ہے۔ اس کی تفصیل میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ اس نوکیلے ٹپ کو اس طرف اگر آپ لیتے ہوئے جائیں تو یہ پورا سیمپل دیکھتا ہوا جائے گا، اور اس میں جو کرنٹ گزرے گا جو کہ بہت ہی معمولی کرنٹ ہوگا، نینو ایمپیئرز کا ہوگا، اس کرنٹ کی شکل و صورت وہی ہوگی جو ایٹمز کی ہوگی اس سیمپل کے اوپر۔ اس کا ٹنلنگ سے یوں تعلق بنتا ہے کہ سیمپل کے اندر اور ٹپ کے اندر بہت سارے الیکٹران ہیں، اور یہ پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کے اندر ایک حد تک سیمپل کے اندر الیکٹرانز بھرے ہوئے ہیں، جبکہ ٹپ کے اندر بھی الیکٹرانز ہیں مگر وہ اس حد تک بھرے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے ان دونوں میں مطلب یہ کہ اس سطح اور اس سطح میں فرق پیدا کیا ہے ایک وولٹیج لگا کر ٹپ اور سیمپل کے درمیان، اس کو بائس وولٹیج کہتے ہیں۔ اگر الیکٹرانز کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا، کوئی رستہ ہوتا تو وہ یہاں سے یہاں چلے جاتے، لیکن بیچ میں تو خالی جگہ ہے، خلا ہے، اور یہ خلا کو پار نہیں کر سکتے، یہاں سے یہاں یہ کود نہیں سکتے۔ لیکن ٹنلنگ کا کمال یہ ہے کہ وہ اس پوٹینشل کو پھلانگ سکتے ہیں اور یہاں سے یہاں کبھی کبھار پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ فاصلہ جتنا کم ہوگا، مطلب یہ کہ ٹپ اور سیمپل کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا تو انہیں یہاں سے یہاں جانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ جو فارمولا آپ نے دیکھا تھا ریکٹینگولر بیریئر کے لیے، کچھ اس طرح کی چیز یہاں بھی ہے، البتہ یہاں پر بیریئر کی شکل و صورت ذرا زیادہ مشکل ہے، مگر اس کو بھی ہم بآسانی کمپیوٹر کے اوپر حل کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ادھر سے ادھر تک جانے کی کوئی پروبیبلٹی ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک ٹنلنگ کرنٹ پیدا ہوتا ہے، جس کو پھر ہم اپنے ایمپلیفائر میں پکڑ کر اس کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ یہ کسی دھات کی سطح ہے، اس کے اوپر ایک اضافی ایٹم ہے۔ جب یہ ٹپ اس کے پاس سے گزارا جائے گا، اور اگر آپ کرنٹ کو ایک مستقل قیمت پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹپ کو اوپر اٹھنا پڑے گا تاکہ یہ فاصلہ برابر رہے۔ تو جتنا فاصلہ یہاں پر ہے سو یہاں پر ہے، لہذا جب یہ ٹپ گزرتا ہوا جائے گا تو ٹنلنگ کرنٹ یوں بڑھے گا یا گھٹے گا، یا پھر اگر آپ کرنٹ کو مستقل رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹپ اوپر اور نیچے ہوگا جو عین اس سطح کی اونچ نیچ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے، اس سے آپ ایک ایک ایٹم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ ٹنلنگ کوانٹم میکینکس کا لازمی نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں رکھیں، لیکن فزکس میں اس کی ان گنت اور بھی ہیں۔